हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है, हर कुरान की आयत में मिलता है, हर कुरान पाक के लफ्ज़ में मिलता है। लेकिन कुरान पाक की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला जो है मुख्तलिफ बीमारियों को ज़ाइल फरमाते हैं। जैसे ये सूरह आला है, सूरह आला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास तौर पे बवासीर के लिए, बहुत से ऐसे बवासीर के मरीज़ आए हैं जिनको खूनी बादी शदीद बवासीर थी, लेकिन जब उसको मैंने कहा कि आप इसको अपना मामूल बना लें और सुबह और शाम 7-7 बार पानी पे दम करके पिएं और आप इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने छींटे भी लें, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अरसे में बवासीर से अल्लाह ने उनकी निजात करा दी। लेकिन बवासीर जिसको हो खूनी, तो उसको चाहिए कि हाथ का खुद इस्तंजे में इस्तेमाल ना करे, टिश्यू का इस्तेमाल भी ना करे। मुस्लिम शावर जो पानी का होता है उससे जो है ना अपना इस्तंजा करे, उस पानी की धार मारे, उससे इस्तंजा करे। ये टिश्यू इस्तेमाल करना और हाथ से रगड़ना वहाँ पर जो है, इससे क्या होता है कि बवासीर और ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इस एहतियात को मलहूज़ रख कर सूरह आला को अपना वजीफ़ा बना लेंगे, इंशाअल्लाह बवासीर खूनी बादी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और बड़ी आंत की कोई भी बीमारी है उसके लिए भी सुबह शाम 7-7 बार पिएं, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इसके अंदर एक आयत है जो हाफ़ज़े को बहुत कवी करती है, और वो आयत जो है ख़ास तौर पे बंदा सबक याद करने से पहले एक बार पढ़ ले, या कोई भी चीज़ जो है पढ़ रहा है उससे पहले एक बार पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसका हाफ़ज़ा कवी कर देंगे। अगर कोई तकरीर करता है, बयान करता है, लेकिन वो अक्सर बयान में क्या होता है, अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है, अल्लाह ने आसमान बनाया है। अब ये स्टाइल एक होता है ना बयान करने का। अब बंदा कभी सोच रहा है, कभी बोल रहा है, कभी तो आप तसलसल से बात करें ताकि दूसरे बंदे समझ जाएं कि वाकई ये बयान करने वाला जो है ये रटी हुई बातें नहीं बयान कर रहा, वरना रटी हुई बातें ये होती हैं जो मैंने आपको स्टाइल बताया वो। तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान जारी हो जाए, आपकी ज़बान पर जो है अल्लाह ताला जो है चीज़ों को दिमाग के साथ कनेक्शन मजबूत करके जारी और सारी कर दें, तो आप ये सूरह आला की आयत है, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। इसको आप जो है 3 बार पढ़ के सीने पे फूंकें। जो सबक पढ़ेंगे, जो चीज़ याद करेंगे वो मजबूत याद हो जाएगी। और आपका हाफ़ज़ा कवी करना है, 70 बार इस पूरे हिस्से को पढ़ के सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह 70 बार पढ़ के तेल पे दम करके मालिश करें, पानी पे पिएं 7 दिन तक। इंशाअल्लाह कुन ज़ैन भी बेहतरीन ज़ैन का मालिक हो जाएगा। सूरह आला में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, और ये इंसान को ख़ास तौर पे दिमागी बीमारियों से और बड़ी आंत की बीमारियों से अल्लाह ताला इसके ज़रिए शिफा अता फरमाते हैं। सूरह तारिक कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जो जिन्नात के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक सानिहा है। जब सूरह तारिक उन पे पढ़ी जाती है तो जिन्नात हिल जाते हैं, और जिन्नात जो है घर में हों और घर के अंदर उन काबिज हो चुके हों। अक्सर होता क्या है कि जिन्नात घर में आते नहीं हैं, बंदा उनकी जगह पे कब्जा करता है। चूँकि जिन्नात तो कम इल्म मखलूक है, और वो अक्सर जहालत की वजह से वो इंसान पे अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको, ये सूरह तारिक जो है उसके लिए तीर बहादफ है, वो जिन्नात को घर से निकालती है। इकराम मुस्लिम किताब है, शेख अबू बकर अल जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मस्जिद नबवी के बहुत बड़े खतीब थे और उनको खतीब अरब कहा जाता था। मैंने उनकी ज़ियारत की, उनके बयानात भी सुने। व्हील चेयर पे जब आते थे मस्जिद नबवी में तो उनके पास अरबों का ढेर लग जाता था। जैसे हमारे यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम अल-आलिया के बयान के लिए दुनिया उमड़ पड़ती है। अल्लाह ने अरबों का मौलाना तारिक जमील उनको बनाया था, और इमाम काबा सुदेस शुरैम सारे खुज़ैफ़ी उनके सामने बैठ जाते थे, और उनका हरम में, दोनों हरम में दरस होता था, और अल्लाह ने उनको कमाल का खिताबत दी थी। अल जज़ायर के थे, सऊदी नेशनलिटी अल्लाह ने दे दी, फिर मस्जिद नबवी के इमाम बन गए। और इतना कलम मजबूत था कि पहले उन्होंने, जब मिस्र के मुफ्ती आज़म ने किताब लिखी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कि ये बिदअत करने वाली जमात है, तो तकरीज़ अबू बकर अल जज़ायरी ने लिखी कि ऐसा ही है, लेकिन उस वक्त तक देखा नहीं था। लेकिन आप इंग्लैंड गए ड्यूसबरी के इस मरकज़ में, और वहाँ जाकर आपने जब तबलीग वालों को करीब से देखा, फिर वो शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इंडिया चले गए निज़ामुद्दीन में और देवबंद में। उन्होंने जब वहाँ पर तबलीगी मरकज़ और देवबंद मरकज़ को देखा तो वो हैरान हो गए, ये लोग हैं तबलीग वाले।
ہمیں تو بتایا گیا تھا قبروں پہ سجدہ کرنے والے تبلیغ والے ہیں. ویڈیو دکھائی تھی ہمارے یہ جو بھائی ہیں یوں کرتے ہیں, انہوں نے ویڈیو دکھاتے تھے مزارات کی اور کہتے تھے یہ ہیں تبلیغ والے. تو اس طرح ان کو جو ہے نا بدنام کیا ہوا تھا. تو شیخ ابو بکر الجزائری نے جا کے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا, کتابچہ لکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ دین کی کام کرنے والی یہ جماعت ہے. اور آپ نے اپنی پچھلی بات سے رجوع بھی کیا. تو آپ خود فرماتے ہیں اکرام مسلم کتاب کے اندر کہ میری بیٹی چھت پر جو ہے بہت 1970 کی تقریباً واقعہ سنا رہے ہیں. اور کہاں سنا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور روضہ رسول کے سامنے. اور کوئی عام آدمی نہیں ہے, کوئی پاکستان کا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے وظیفے بتا رہے ہیں, پاکستان کا کوئی عامل بول رہا ہے, نہیں, مسجد نبوی کا شیخ بول رہا ہے, امام بول رہا ہے, اور جس پر اعتماد کرنے والے عرب سارے سعودیہ کے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی چھوٹی تھی, ہم نے اسے کہا جاؤ لکڑیاں چھت سے لے آؤ, ہم نے چولہا جلانا ہے. بچی چھت پہ گئی اور اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگی ابا جی یہ لکڑیاں پھینک رہی ہوں. میں نے کہا پھینک دو نیچے. اس نے اوپر سے گٹھا بنا کر لکڑیاں یوں نیچے پھینکی تو نیچے لکڑیاں تو آ گئیں, لیکن کافی دیر بیت گئی, بچی نیچے نہیں آئی. اب میں بڑا پریشان ہوا. اس کی ماں نے کہا آپ جا کر دیکھیں. اس وقت غربت کے زمانے تھے, سعودیہ میں تیل نہیں تھا, اور یہ جو ہے آگ جلاتے تھے لکڑیوں کی, اور بہت کم گزارے کی چیزیں ہوتی تھیں. تو فرمانے لگے کچا گھر تھا اور حالات ایسے تھے, تو میں اوپر گیا سیڑھیاں چڑھ کے, تو میں نے دیکھا بیٹی جو ہے وہ گری ہوئی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور اس کو جیسے دورہ پڑ گیا ہو. تو وہ بڑی میں پریشانی میں, اس کا سر میں نے اپنی گود میں رکھا, میں نے اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی قرآن پڑھا تو اس میں جن حاضر ہو گیا. اس نے کہا کہ اس نے میرا بچہ مار دیا ہے. میں نے کہا تیرا بچہ کیسے مارا؟ کہا گٹھا نیچے پھینکا, نیچے میرا بچہ کھیل رہا تھا اور وہ اس کے اوپر لگا اور وہ مر گیا, تو اب ہم اس کو سزا دیں گے. تو میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تم مسلم ہو, مدینے میں رہ رہے ہو, لازم بات ہے جن مسلم ہی ہوگا نا, تو آپ جو ہے مجھے جانتے ہو کہ میں مسجد نبوی میں مدرس ہوں, میں وہاں پر امام بھی ہوں, میں وہاں تقریر بھی کرتا ہوں, میں وہاں پہ نماز بھی پڑھاتا ہوں, اور آپ لوگ جو ہے یہاں مدینے میں رہتے ہو, مسلمان ہو, آپ بھی کبھی آئے ہوگے, نماز پڑھی ہوگی. اس نے کہا ہم آپ کا بیان بھی سنتے ہیں, ہم آپ کا درس بھی سنتے ہیں, اور جن یاد رکھیے گا ہم جو یہ تقریر کرتے ہیں ہماری تقاریر کو جنات آپ سے زیادہ سنتے ہیں اور بڑے بڑے ہمارے علماء کو سنتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ جنات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہمارے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک بات کہہ دی جائے اس پہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے, وہ کہتے ہیں بس یہ بات ہو گئی, یہی ہوگی, اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے. اس طرح جنات بھی ایسے ہی نیچر کے مالک ہیں. تو جنات نے کہا نہیں, اس کی سزا ہوگی, بچہ میرا مرا ہے, ہم آپ کے عقیدت مند ہیں, لیکن بدلہ تو ہے, قرآن کا حکم ہے ان العین بالعین. تو میں نے اس کو بڑی منت کی, قرآن پڑھا. اس نے کہا ابھی تو جا رہا ہوں, فیصلہ قاضی صاحب کریں گے. وہ بچی ٹھیک ہو گئی. کہنے لگے میں درس دینے اس طرح ہی جاتا رہا, میں بھول گیا, ہفتہ مہینہ گزر گیا, بچی ٹھیک تھی. ایک دن مغرب کا درس دے رہا تھا, مغرب کے بعد تو بچہ بھاگتا ہوا آیا کہ بہن پھر دورہ پڑ گیا ہے. کہتے ہیں میں درس مختصر کیا, مسجد نبوی سے سیدھا گھر چلا. گھر میں جب میں گیا تو اس کو دورہ پڑا ہوا تھا اور وہ لیٹی ہوئی تھی, جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی. میں نے اس کو اپنی گود میں سر رکھا, میں نے قرآن پڑھا, وہ جن حاضر ہوا. اس نے کہا کہ ہمارے قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بچے کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو مارا جائے گا. اب ہم مجبور ہیں, بے شک آپ ہمارے مدرس ہیں, آپ مسجد نبوی کے شیخ ہیں, لیکن ہمارا قانون ہے, ہمارے اپنے قاضی ہیں, حدیث اور قرآن کے مطابق فیصلہ ہوا ہے, وہ آپ کو ہی ماننا چاہیے. آپ کو اپنی بچی عزیز ہے, مجھے اپنا بچہ عزیز تھا. میں نے اس کی کہتے ہیں بڑی منت کی, بہت اس کو میں نے سمجھایا, لیکن میری موجودگی میں, میری گود میں وہ بچی کی گردن ایک دم مڑی اور ایک آواز آئی اور وہیں وہ فوت ہو گئی. کہتے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں فوت ہو گئی. اور میں کاش, یہ بیان میں فرما رہے تھے, کتاب میں بھی ہے, کہ کاش میں کسی ماہر سے رابطہ کر لیتا جو اس علم کا ماہر تھا, تو میری بچی اللہ شاید اس کو زندگی دے دیتا تاکہ جنات نکال دیتا. یہ جنات سے جو ہے ٹیکنیکلی بات ہو جاتی, چونکہ ٹیکنیکلی بات ہوتی ہے, وہاں پر ڈنڈا نہیں چلتا اور تمہارا یہ نکلا. ان سے بھی ایک سیاسی انداز میں بات ہوتی ہے, ٹیبل ٹاک ہوتا ہے جیسے. تو اب یاد رکھیے گا یہ سورہ طارق جنات کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کو بھگانے کا, جلانے کا. گھر پہ آپ کیا کرتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, آپ پلاٹ لیا, بنیادیں کھودی اور گھر بنا لیا. آپ نے سوسائٹی میں لیا, اب یہ بڑی جتنی سوسائٹی ہیں, میں نام نہیں لیتا, یہاں بہت بڑی جگہیں جنات کا بسیرا ہے. کیوں کہ پہلے نالے ہوتے تھے,
قبرستان ہوتے تھے، لکی جگہ تھی، پہاڑیاں تھیں، جنگل تھے، درخت کاٹے، اب وہاں پہ جنات رہتے تھے، آپ نے جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ تو ہم نے کیا نا، پھر جنات نے تو نہیں قبضہ کیا۔ اب آپ نیا پلاٹ لیں بنائیں تو اس کو بنانے سے پہلے آپ نے سورہ طارق 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پورے پلاٹ پہ چھینٹے دے دیں، اور دیں مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اذان مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، اس وقت یہ چیزیں عروج پر ہوتی ہیں، اور آپ یہ پڑھیں گے تو وہ وہاں سے ہٹیں گی اور انشاءاللہ پکی ہٹ جائیں گی، اور اس کی برکت سے آپ پھر وہاں گھر بنائیں، جو مرضی کریں، کبھی جن اس میں نہیں آئیں گے کہ جی ہماری جگہ پہ تم آئے ہو، وہ جن وہاں سے خروج کر جائیں گے۔ سورۃ طارق جنات کے مریض کو بھی اگر 70 بار دم کر کے 7 دن پلائی جائے، جن باڈی سے پکا چلا جاتا ہے اور جن پھر رہتا نہیں ہے جسم کے اندر۔ سورۃ طارق کے اللہ نے بڑی تاثیرات رکھی ہیں، کوئی بھاگ جائے اگر بندہ، گم ہو جائے یا فرار ہو جائے، اب پتہ نہیں ہے کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کی ایک آیت ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ 111 بار پڑھ کے 11 دن دعا کریں، اللہ اس کو واپس آنے پر مجبور کر دے گا، اور وہ خود آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کی چیز گم ہو گئی ہے، موبائل گم ہو گیا ہے، آپ کا بٹوا گم ہو گیا، آپ کی کوئی بھی چیز چین سین گم ہو گئی یا چوری ہو گئی، دونوں صورتوں میں یہی آیت کریمہ 111 بار 11 دن پڑھیں، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ چور جو ہے وہ تو بے چین ہو جائے گا، اس کے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ وہ واپسی یا تو پکڑا جائے گا یا واپس رابطہ کرے گا، اور گم ہوئی چیز تو آپ کو مل بھی جائے گی، اللہ ایسا اس کا اسباب پیدا فرمائے گا۔ سورہ غاشیہ، یہ چھا جانے والی غاشیہ کہتے ہیں، حل اس میں استفہامی ہے، دیکھیے حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو اللہ نے قیامت کی گھڑی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر ایسی ہے کہ اگر انسان جو ہے، جس انسان کو بالکل جو ہے موت کی طرف، اور جس کو جو ہے اپنے آخرت کی طرف ذہن نہ ہو، اور جس کا بالکل دنیا کی طرف ہر وقت ذہن چلتا ہو، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہو، اور دنیا کی لالچ حرص اس کے اندر ہو، اور اسے موت کا یا اسے آخرت کی طرف بالکل ذہن نہ جاتا ہو، ہر چیز میں دنیا، ہر چیز میں دنیا، تو ایسے بندے کو آپ 7 بار سورہ غاشیہ دم کر کے 7 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے آخرت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ سیلفش ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتی ہے، اب وہ اپنے علاوہ کسی کو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بچوں کو بھی سیلفش پن ہوتا ہے بعض میں۔ اب دیکھیے کہ بچے پرواہ ہی نہیں ہے، ماں باپ مر جائیں زندہ رہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جیسے اکثر ہمارے آج کل آزاد ماحول کے بچے ہیں یا باہر کنٹریز کے، تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور جی بچہ ہمارا ایسا خود غرض ہے کہ میرے رونے کا بھی اس کو احساس نہیں، اس کو باپ کی جو ہے مشقت کا احساس بھی نہیں، اسے جو ہے ماں کی تکالیف کا احساس بھی نہیں۔ اس طرح بیوی روتی ہے کہ خاوند کو میری قدر ہی نہیں، اور وہ اپنی خود غرضی ہے اس کے اندر، اور مرد بھی رو رہا ہے کہ جو عورت کے اندر خود غرضی ہے، اور وہ بس اپنا میرا میک اپ، میرا کھانا، میرا کپڑا، میری ذات، بس اور کچھ نہیں، نہ وہ میری خدمت کرتی ہے، نہ کھانا بنا کر دیتی ہے، نہ عزت کے ساتھ ملتی ہے، یہی کام عورت بھی کہہ رہی ہوتی ہے، خاوند اس طرح کر رہا ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں سورہ غاشیہ اس بندے، مرد، عورت کو، بچے کو پانی پہ دم کر کے 7 بار 7 دن تک پلائیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کی برکت سے اس کو وہ خود غرضی ختم فرما دیں گے، اس کا دل بھی نرم کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل کو بھی نرم فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی کا پیشاب رک جائے، اکثر رک جاتا ہے لوگوں کا، پھر اس میں نلکی لگانی پڑتی ہے، وہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو سورہ غاشیہ 1 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، اور اس کی باڈی پہ یہاں اس پورے ایریے میں ٹھنڈے پانی پر یہ دم کریں، ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں، اور اس حصے پر یہ سفیر صاحب کو زیادہ، انہوں نے ایک مریض پر یہ عمل کیا ہے، تو ماشاءاللہ ان کو تجربہ بھی ہے بہت زیادہ، سفیر قریشی صاحب کو، تو یہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس پہ دیں آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور جاری کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ جانوروں کا پیشاب بند ہو جاتا تھا، تو پہلے زمانوں میں آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ انہیں قبرستان میں کھڑا کر دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا۔ جانور کا پیشاب بند ہو جائے تو لوگ کہتے تھے جنات ہیں جی قبرستان میں، اس لیے پیشاب جاری ہو گیا، ایسی بات نہیں تھی۔ عذاب قبر کو انسان، جن کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے تو محسوس کرتی ہے، تو وہ خوف کی وجہ سے جاری ہو جاتا تھا۔ تو اس میں اللہ نے قیامت کا، عذاب کا، پھر اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا،
دوزخ کا بھی ذکر کیا، تو اللہ نے ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اس کی آخری آیات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ داعی کی صفات ہیں، داعی کی، دعوت دینے والے کی، جو عالم ہے یا تبلیغ یا کوئی بھی دین کا کام کرنے والا ہے، تو اس کی صفات یہ ہونی چاہیے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی اونٹ جو ہے وہ ایک غیرت مند ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کھانے پینے کا اتنی فکر نہیں کرتا، وہ سیو کر لیتا ہے پانی، یعنی وہ پھر کئی دنوں تک جو ہے پیاسا رہ سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو داعی ہوتا ہے، جو دین کا کام کرنے والا، وہ کھانے پینے کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ وہ اصل مقصود کو اپنائے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اور عروج عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نیت پہلی ہونی چاہیے داعی کی، کہ ہر وقت اچھا جی کھانے میں کیا ہے، زور میں کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس کے بعد پوچھا جی رات کو کیا ہوگا، رات کو کھا کر ہٹے تو پوچھا فجر میں کیا ہوگا ناشتے میں۔ یہ باتیں، ہمارے ایک وزیر اعظم ہیں، ان کا نام نہیں لیتا، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے تھے پہلے وزیر اعظم، کہ وہ ان کے کہ ایک کھانا کھا کر دوسرے کھانے کا اسی وقت پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا کھانا کھا کے تیسرے کا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یوں پوری زندگی کس کے چکر ہو گئی، کھانے کے چکروں میں۔ تو یہ جو ہے انسان، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، دیکھو آسمان کیسے بلند کر دیا، حوصلے آسمان جیسے بلند ہونے چاہیے۔ کوئی نہیں سنتا، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، تو آپ نے توجہ نہیں ہٹانی، آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ مجھے عزت دیں تو میں کام کر رہا ہوں دین کا، لوگ عزت دیں، لوگوں سے عزت لینی ہی نہیں ہے۔ عزت کس سے لینی ہے؟ اجر ہی اللہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں جیسا حوصلہ ہونا چاہیے، مضبوط اپنا مشن، کہ کوئی ہٹانا بھی چاہے آپ کو، آپ ہٹے نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر، تو آپ ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے جو، میں تبلیغ والوں کی بات آپ کے سامنے ضائع کر دیتا ہوں، کہ وہ جب نکلے ہوتے ہیں تو ڈٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے محلے میں جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو، حوصلے مضبوط۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ابھی آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اب اتنے بڑی تعداد میں، آپ یہاں پہ تو اعمال اعمال اعمال، ابھی آپ میرے بیان میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، آپ نے رات بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ لیکن میں اگلے ہفتے اس ٹائم آپ آ کے بیٹھے نا، پھر میں پوچھوں گا آپ سے، پھر آپ کتنا بیٹھتے ہیں، پھر تو آپ، میں اکیلا ہی تقریر کر رہا ہوں گا اور باقی یہاں پہ جنات ہوں گے خالی، اور آپ بھی یہ کہیں گے جی آپ نے خود کہا تھا کہ جنات ہوتے ہیں، بیانوں میں آتے ہیں، تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے، جن سن رہے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے آنے کی۔ تو یہ آپ کو ڈٹنا پورا سال چاہیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرح بچھ جائے ہر بندے کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں اکڑ نہیں، تکبر نہیں، ہر بندے کو عزت، ہر بندے کے لیے بچھ گیا۔ یہ جو داعی ہوتا ہے، یہ 4 صفات اس میں ہوں گی، اصل یہ داعی ہے۔ داعی وہ نہیں جو دوسری داعی ہوتی ہے، داعی، ٹھیک ہے نا، اور بندہ داعی ہونا چاہیے، مدعو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعوت کا اثر لے، دوسروں کی دعوت کا اثر نہ لے، اپنی دعوت کا لوگوں کو اثر دے، یہ ہے اصل صفت۔ سورہ بلد نہیں، اس سے پہلے سورہ فجر۔ سورہ فجر قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ فجر سورت جو ہے یہ رزق کے لیے بہت بڑا تیر بہدف نسخہ ہے۔ اگر بندہ کہے کہ مجھ پر رزق کی بڑی بندش ہو گئی ہے، رزق مجھ سے منہ موڑ چکا ہے، اور بعض اوقات انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ آیا وہ رزق واپس چلا جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی کچھ نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں، تو رزق آپ سے ہٹ گیا، اب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ فجر کو پڑھیں اور دعا کر کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ پورا دن میں رزق آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائے گا۔ آپ کی ضرورت ہے، جو آپ اللہ کے ساتھ اپنا ایک معاملہ کر لیں، آپ کی ضرورت ہے کہ آج آپ کو دن میں کاروبار میں 10,000 روپے بچ جانے چاہیے، تو آپ کا گزارا بہترین گھر کا ہو جائے گا، ساری چیزوں کا، کرایہ، یہ بجلی، یہ وہ، آپ اس میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ نیت کر لیں کہ 10,000 سے اوپر جو بھی ہوگا وہ میں اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور آپ سورہ فجر پڑھ کے یہ نیت کر کے دعا کر کے چلے جائیں، اس وقت رہ گئی ہے دکان، کاروبار، کسی بھی جگہ پر ہے، نوکری میں ہے، آپ وہاں پڑھ کے یا گھر سے جاتے ہوئے پڑھ کے دعا کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہی آپ کو عطا کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ پھر ڈاماڈول ہو جائیں گے،
बहुत से लोगों का, मैंने कुछ बंदों को कहा, मैंने कहा आप नियत कर लो, मुझे नहीं देना, किसको देना है? अल्लाह को देना है, लेकिन देना है फिर, लेकिन 1-2 दिन तो देते हैं, उसके बाद फिर जब अल्लाह ने हमें दिया तो फिर आस्ता आस्ता करते फिर क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। आप पहले सोच लें कि आपकी ज़रूरत कितनी है, फिर सालाना 10% इजाफा भी कर लें अपनी ज़रूरत में, कोई मसला नहीं, लेकिन ये अल्लाह के साथ एक एग्रीमेंट कर लें, सूरह फजर आपके रिस्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी इंशाअल्लाह। वल फजरी वलयालिन अश्र, अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई है, फजर की भी, 10 रातों की, वश्शफ़ई वल वत्र, जुफ्त और ताक रातों की भी। अब जुफ्त और ताक कौन सी हैं? का एक जुफ्त है, एक ताक है। एक ईदुल अज़हा जो है वो जुफ्त रात है, और अरफा का दिन ताक रात है। अल्लाह ने वश्शफ़ई वल वत्र कह के ईदुल अज़हा और अरफा के दिन की कसम खाई, और वलयालिन अश्र ये ज़िलहज्जा की हैं, इनकी कसम खाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया ये 10 रातों की बड़ी फजीलत है। जो आदमी इन 10 रातों में इबादत करेगा वो अल्लाह के यहाँ एक रोज़ा 1 साल के बराबर उसका अजर पाएगा। और फिर ये जो 3 आयतें पढ़ेगा, वल फजरी वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ई वल वत्र, इसको 100 बार पढ़ के जो भी हाजत सामने रख के दुआ करेगा अल्लाह वो हाजत इसकी पूरी फरमाएगा। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और सिफ़त रखी है कि अगर इसकी आखिरी आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, जो बंदा रोज़ाना सोने से पहले इसको 3 बार पूरी को, या अय्यतुहन नफ्सुल से आखिर तक पूरे को 1 बार पढ़ा, फिर 1 बार पढ़ा, फिर 1 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ेगा और सो जाएगा। रात को मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इसको इस रूह में शामिल कर देगा जिसको फरिश्ते कहेंगे ए पाकीज़ा रूह चल सीधी जन्नत में। और ये इदराक होना चाहिए कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्से बेकरार नहीं, नफ्से मुतमइन्ना, बेकरार रूह को ये एजाज़ नहीं है जो हमारी बेकरार रूह होती है कि उधर की भी सोच, उधर की भी सोच, उधर भी लालच, उधर भी हिर्स। तो ये दुनिया में फ्रॉड कहाँ करना है, धोखा किसको देना है, एक को धोखा दे के हटे फिर दूसरे के चक्करों में पड़ गए, ये करने वाला बेकरार रूह है, मुतमईन रूह नहीं है। मुतमईन रूह अभी आपकी है जो आप एतकाब बैठे हुए हैं, आपकी मुतमईन रूह है, और ये रूह पूरा साल होनी चाहिए। अब जैसे आप अभी कोई आपके जहन में ख्याल नहीं आ रहा कि उधर वो करें, उधर लेन देन ये करें, उसको ये पैसे दें, उससे वो छीनें, बाहर जाके ख्याल आएगा ना, अभी नहीं आ रहा। ये आप मुतमईन रूह हैं। लेकिन जब आप इत्काफ के दिन ख़त्म हो जाएंगे फिर आप क्या हो जाएंगे, बेकरार रूह। अब जो यहाँ सही मेहनत करेगा वो भी मुतमईन रूह बन जाएगा। तो बाद में भी मुतमईन रूह बनना चाहते हैं तो फिर आप ये आयतें अपना वजीफ़ा बना ले, रोज़ाना 7 बार, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ये इस तरह 7 बार पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें। अल्लाह आपको मुतमइन दुनिया में भी रूह बना देगा और आखिरत में भी। खुशी कोई नहीं है, राहत कोई नहीं है, टेंशनें हैं, तो आप ये 7 बार आयतें पढ़ें और बच्चों को, बीवी को, खुद सारे पिएं घर वाले, इंशाअल्लाह सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा, मुतमईन कल्ब हो जाएंगे। सूरह बलद, ये कुरान पाक की बड़ी अजीम सूरत है जिसमें अल्लाह ने हमारे नबी के शहर की कसम खाई है, और ये ऐसी तासीर वाली सूरत है। अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करना है, अब जैसे आप जाना चाह रहे हैं किसी शहर में, किसी मुल्क में, तो आप पहले से आपके जहन में है कि वहाँ जाएंगे पता नहीं कोई मुश्किलें पेश ना आएँ, वहाँ टेंशनें ना हो, वहाँ के लोग हमारा साथ चलें या ना चलें, या जिसने मुझे बुलाया है वो उसी तरह कूफे वालों की तरह ना हो जाए और गद्दारी धोखा ना दे दे। या अक्सर लोग जो है बुलाते हैं तो बंदे को तकलीफ़ देते हैं या कोई नुकसान भी दे देते हैं। तो आप उस जगह जाने से पहले 7 बार बैठ के सूरह बलद को पढ़ें और पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें और दुआ करके चले जाएं। अल्लाह वहाँ के शर से बचा लेगा और वहाँ के लोगों को आपकी खिदमत और इज़्ज़त पे लगा देगा। ये अल्लाह ताला उस शहर में आपको इज़्ज़त दिलाएगा और आपका वो हर कदम वहाँ का बेहतरीन होगा। और फिर इसमें है कि अगर आपके शहर में अमन ख़त्म हो गया है, लड़ाई झगड़े हैं, कत्ल गारत है, बीमारियां हैं, आफात हैं, तो आप अपने शहर में इसका ख़त्म करवाएं। अपने के 10-12 दोस्त बैठा लें, औरतें बैठ जाएं, मर्द बैठ जाएं, अलग अलग पढ़ लें और इसका 100 बार ख़त्म करें। अल्लाह बदअमनी, अल्लाह दहशत गर्दी, अल्लाह ये कत्ल गारत, अल्लाह बीमारियां, आफात शहर से ख़त्म कर देगा और उसी तरह अमन वाला बनाएगा जिस तरह सरकार मदीना का शहर मक्का अमन वाला है। अल्लाह ने मक्के की कस्में जो खाई हैं इसमें, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद
مجھے قسم ہے اس شہر بلد کی پوچھا یا اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کعبہ ہے کیا اس میں منا ہے، صفا ہے، مروہ ہے، کیا اس میں ملتزم ہے، کیا اس میں مقام ابراہیم ہے، کیا اس میں عرفات ہے، مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے پیغمبر اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں چلتا ہے۔ نبی کے قدم لگتے ہیں، اللہ عرش پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ نبی کے پیروں کی بھی یہ شان ہے کہ اب دیکھیے کہ اللہ نے پھر اس میں ایک اور اس کی فضیلت ہے، جس کے دانت درد کرتا ہو، جس کے دانت دکھتے ہوں، بچے کے دانت نکلتے ہیں تکلیف بہت ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے اسے، یا جو ہے اس میں دانت پیستا ہو یا روتا ہو چلاتا ہو، تو یہ صورت جو ہے پڑھ کے، چونکہ اس میں لقد خلقنا الانسان فی کبد یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں ڈال کے پیدا کیا، چاہے وہ مشقت جو ہے بچے کی دانت نکلنے کی ہے، یا ماں کا بچہ پیدا کرنے کی ہے، یا باپ کا پالنے کی ہے، وہ ساری مشقت کے لیے بھی اس میں تاثیر ہے۔ لیکن دانت کے لیے شہد پہ دم کرے، ایک بار اس کے مسوڑوں پہ لگائے، یا کسی کو بھی دانت کا درد ہے یہ لگائے، شہد پہ دم کر کے ایک بار مسوڑوں کا درد، دانت کا درد، بچوں کا دانت نکلنے کا درد اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت ٹینشن میں ہے، ماں کو درد ذہ ہے، حمل کے درد ہیں لیکن بچہ نہیں ہو رہا، تو اس آیت کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو 33 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے عورت کو پلائیں، عورت پہ چھینٹے دیں، اللہ اس میں سہولت کر دے گا۔ اگر چاہتی ہے کہ آپریشن نہ ہو، سہولت سے بچہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ 33 بار دم کر کے پلائیں۔ اگر باپ بڑی مشقت سے پال رہا ہے، اس کے پاس نفقہ نہیں، پیسے نہیں، نوکری نہیں، تو وہ اس کو 100 بار پڑھ کے لقد خلقنا الانسان فی کبد روز دعا کرے، چند دن میں اللہ پردہ غیب سے اس کی معاورت فرمائیں گے اور اس کو جاب بھی عطا فرما دیں گے۔ سورہ اس کے بعد جو سورہ والشمس وضحاها، اب یہ سورت جو ہے بڑی قرآن پاک کی ایک شاندار سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں چاند کی، سورج کی اور دیگر چیزوں کی، اور اس کی تاثیر میں سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میری زندگی منور اور روشن ہو جائے اور لوگ مجھ سے حسد نہ کریں، لوگ مجھے برا نہ کہیں، اور میرے ساتھ جو ہے ٹسل کسی کی نہ ہو، اور لوگ میرے خلاف ہر بات کی میری صحیح بات کو بھی غلط اس میں سے رنگ نکالنا، یہ چیزیں ختم کر دیں، تو وہ سورہ شمس کو جو ہے والشمس وضحاها، اس سورت کو جو ہے روزانہ 7 بار پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے، اور 7 بار پڑھ کے دعا کرے، روز یہ عمل کرے، انشاءاللہ 11 دن یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ٹینشن سے اس کو، اس طرح لوگ اس کے خلاف جو بولتے ہیں، اس چیز سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اگر انسان جو ہے یہ دیکھے کہ دشمن جو ہے اس کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی عورت مرد اس کے گھر کو خراب کر رہے ہیں، میاں بیوی میں دراڑ ڈال رہے ہیں، مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو وہ سورہ والشمس وضحاها کو روزانہ 11 بار پڑھے، اور پڑھ کر جو ہے اپنے گھر میں پانی کے چھینٹے بھی اس کے پانی پہ دم کر کے ڈالے، اور ساتھ اس پانی کو اپنے اور بیوی دونوں میاں بیوی پئیں اور اپنے گھر والوں کو پلا لے۔ انشاءاللہ اس سے دشمن کے وار اور ان کی باتیں یا ان کا جادو ہے وہ بھی ان سے ختم ہو جائے گا، چونکہ جو آپ کو مالی نقصان دینا چاہتا ہے یا جانی نقصان دینا چاہتا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ پڑھنے والا لوگوں کے نقصان سے بچا رہتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑے نقصان کا اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح قوم سمود کی اونٹنی کو ان لوگوں نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا، بچے کو مار دیا، اونٹنی اندر گم ہو گئی پہاڑ کے اندر، تو یہ کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا بدبخت انسان تھا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا علی 2 آدمی دنیا کے بدبخت ترین انسان ہیں، ایک جس نے قوم صالح کی اونٹنی کو مارا، اور ایک جو آپ کو شہید کرے گا۔ تو یہ نقصان دینے والے کے لیے صورت تیر بہدف ہے، اس کا وظیفہ کیا جائے۔ سورہ واللیل، یہ سورہ صدیق بھی کہلاتی ہے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور سورہ واللیل جو ہے یہ پڑھنے والا مالی طور پہ ہمیشہ مستحکم رہتا ہے، اور اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں کمی نہیں آتی، چونکہ اس میں شروع میں بھی اللہ رب العزت نے واللیل کہہ کے رات کی قسم کھائی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال خرچ کرنے کی تاثیر اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے 2 باتیں فرمائی ہیں کہ پہلی چیز، زندگی میں بہت ٹینشنیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بندہ کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ایک پریشانی گئی دوسری آ گئی، ایک بیماری گئی دوسری آ گئی، حالات ہمیشہ خراب رہتے ہیں،
تو سورہ واللیل کو رات کے وقت روزانہ 11 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ 11 دن میں ٹینشنیں، بیماریاں اس سے اور گھر سے ختم فرما دے گا۔ چونکہ اللہ نے اس کے اندر کہا ان مع العسر جو ہے، ایک چیز اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جب بھی پریشانی آئے گی اس کے بعد سہولت لازمی آپ کو ملے گی، پریشانی کے بعد سہولت اللہ دلاتا ہے۔ اور پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ابو بکر صدیق نے جب مال خرچ کیا، غلام خریدے، بلال حبشی، عمار آل یاسر، خباب بن عرت، ابو فقیہ، اور اسی طرح جو ہے کچھ اور غلام آپ نے خریدے، آزاد کیے، تو ابو قحافہ نے آ کے ڈانٹا کہ آپ اس لیے مال خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑا مالدار کہیں، آپ سخی بننا چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں میں۔ تو اس پر ابو بکر تو خاموش رہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ ابو بکر جو مال خرچ کر رہا ہے، میں عرش والا تائید کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیں ابو بکر فرش پہ خرچ کر رہے ہیں اور عرش والا تائید آسمان سے کر رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا، اس سورت کا نام امام راضی نے فرمایا سورہ صدیق ہے، اس لیے کہ پہلے ذکر بھی ابو بکر صدیق کا ہے اور آخر میں اللہ کا اعلان ہے وَلَسَوْفَ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ بے شک اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ ابو بکر کے لیے واحد ایک لفظ ہے، ورنہ سارے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، لیکن ابو بکر صدیق کے لیے تنہا بھی آیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اور یہاں دیکھیے اللہ راضی ہو گیا۔ اب آدمی کو یہ چاہے کہ اس کا کوئی ناراض ہو گیا ہو محبوب اس سے، کوئی اچھا، کوئی جاننے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی جو ہے اس کا دوست، ناراض ہو جاتے ہیں اکثر، تو اس کی آخری آیت کو 111 بار، سورہ لیل کی آخری آیت 111 بار پڑھیں اور 7 دن تک دعا کریں اور پھونکیں اس کا تصور کر کے، اللہ اسے بے چین کرے گا اور وہ فوراً آپ کو کال بھی کرے گا، چاہے اس کا بیلنس ہو یا نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، بیلنس اس کا ہو یا نہ ہو، لازم بات ہے لون لے لے گا، آج کل لون تو مل جاتا ہے نا اس پہ، لیکن وہ آپ سے رابطہ انشاءاللہ کرے گا، کیونکہ بیلنس کے بغیر انٹرنیٹ پہ بھی تو بات ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی شاندار صورت ہے جس کو سورہ رسول کہا جاتا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سورہ رسول ہے، اس میں اللہ کے رسول کی وہ شان ہے جو پورے قرآن میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اللہ نے پہلے ہی کہا وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، اور آپ دیکھیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آپ کی زلفوں کی قسم، جب آپ ان کو یوں آگے کر کے کنگھی کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہیں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا ہر بعد کا زمانہ پچھلے سے بہتر ہے۔ اب یہ اعزاز ہمارے نبی کا ہے، ہمارے نبی کا اعزاز ہے۔ پہلے میں ادھر شروع کی طرف آتا ہوں کہ جس آدمی سے لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی بھی میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے، اور بیچ میں تیلی نہیں لگانی چاہیے، اکثر لوگ تیلی لگاتے ہیں، میاں بیوی میں تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن بیوی کے بہن بھائی یا والدین یا خامد کے بہن بھائی یا والدین وہ ایٹم بم کا کام کرتے ہیں اور وہ ان میں دراڑ ڈالتے ہیں، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وَالضُّحَىٰ 70 بار پڑھ کے 7 دن تک دعا کرے، اللہ ان کی دراڑ ختم کرے گا، اللہ نفرت ختم کرے گا، جس سے جدا ہوا ہے اللہ اس سے ملا دے گا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، کیسے ٹھیک ہوگا؟ روزانہ وَالضُّحَىٰ کو 3 بار پڑھ کے دعا کرے، بچوں کا مستقبل اللہ روشن کر دے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے، اگر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اس کے لیے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جو روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا، 11 دن پڑھ لے، اللہ ناراض کو راضی کر دے گا، گئے ہوئے کو واپس لے آئے گا۔ اور جو آپ سے تھوڑا سا آپ سے جو ہے متنفر ہو گیا، اکثر آفس میں ہوتا ہے یا اپنے باس یا کوئی بھی اپنا بڑا، علماء میں بھی اپنے استاد یا کوئی متنفر ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے کان بھرتے ہیں۔ آج کل تو یہ کام بہت زیادہ ہے نا کہ، اور ہمارے اکثر بیچارے بڑے جو ہے کانوں کے کچے بھی ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے اس کے پروپیگنڈے میں آ بھی جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے ان کی خدمت میں جانے سے پہلے 70 بار یہ آیت پڑھیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، پھر جائیں دعا کر کے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کریں گے اور ان کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی جو غلط
پیدا کی گئی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی سب سے مضبوط آیت ہے یہ۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آپ کا اعزاز ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ وحی بند ہوئی اور آپ پر 28 دن تک وحی نہیں آئے، آپ پریشان ہو گئے کہ پہلے وحی آئی تھی آگے آئے گی نہیں، 28 دن ہو گئے وحی نہیں آئی، فرشتہ نہیں آیا۔ میرے پیغمبر آپ کا ہر زمانہ اگلا پچھلے سے بہتر ہوگا۔ آپ میں سے کسی بوڑھے سے میں کہوں کہ بتائیں بابا جی آپ کا زمانہ بہتر ہے یا یہ جو آپ کی جوانی کا زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ سارے جوان بیٹھے ہیں لیکن ویسے میں پوچھوں اگر تو کیا کہیں گے؟ پچھلا زمانہ بہتر ہو، پچھلی حکومت بہتر تھی یا یہ؟ پیٹرول اس میں سستا تھا یا اس میں؟ آپ بولیں سارے اونچے۔ اچھا اس سے پچھلی حکومت کے پاس پیٹرول سستا تھا یا پچھلی جو گزری اس کا سستا تھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پچھلی حکومت اچھی، اس سے پچھلی حکومت اچھی، اس سے پچھلی حکومت اچھی، کہ چینی ملتی تھی 20 روپے کلو، دودھ ملتا تھا 40 روپے کلو، ایسے ہی بات ہے نا، پیٹرول ملتا تھا 70 روپے لیٹر، اور اب زمانہ آ گیا ایسا کہ ہر دن بعد ہر غربت بڑھتی جا رہی ہے، تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، زمانہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری بچپن کا زمانہ آج کے زمانے سے بہتر تھا، اور ہمارا یہ زمانہ برا ہے پچھلے زمانے سے، اور اگلا زمانہ اس سے بھی برا آئے گا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ کی بچپن کا زمانہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے زمانے سے بہتر تھا، ماں کے پیٹ سے ماں کی گود کا زمانہ بہتر ہے، ماں کی گود سے آپ کا حلیمہ سعدیہ کا گھر کا زمانہ بہتر ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ابو طالب کے گھر کا زمانہ بہتر ہے، ابو طالب کے گھر سے خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح والا زمانہ بہتر ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے زمانے سے غار حرا کا زمانہ بعد والا بہتر ہے، غار حرا کے عبادت کرنے کے زمانے سے آپ کا مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرنے کا زمانہ بہتر ہے، مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرنے سے طائف کی وادی میں جا کے تبلیغ کرنے کا زمانہ بہتر ہے، طائف کی وادی میں تبلیغ کرنے سے آپ کا طواف کعبہ کرنے کا زمانہ بہتر ہے، طواف زمین پر کرنے سے آپ کا بعد میں آسمان پہ معراج کرنے کا زمانہ بہتر ہے، اور معراج سے آپ کا مکہ سے مدینہ ہجرت کا زمانہ بہتر ہے۔ مکہ میں رہتے تھے، تشدد تھا، مکے کے زمانے سے مدینے کا زمانہ بہتر ہے۔ مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، آپ نے ایک مسجد بنائی پہلی جسے قبا کہا جاتا ہے، مسجد بنا کر آپ خوش تھے، مسجد بنا دی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی میرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا، قبا مسجد سے مسجد نبوی کا زمانہ بہتر ہوگا، بعد میں مسجد بنوا دی اور وہ نبوی مسجد بن گئی، آپ نماز پڑھتے تھے، جہاد بدر کا زمانہ بہتر کر دیا، دوسرے جہاد کا زمانہ بہتر کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، میں نے صدیق اکبر کے کندھے پہ بٹھا کے وہ زمانہ بہتر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھتے تھے، میں نے عائشہ کی گود میں آپ کا سر رکھوا کر وہ زمانہ بہتر کر دیا، آپ زمین پر چلتے تھے، میں نے قبر کا زمانہ بہتر کر دیا، زمین پر آپ تھے وہ دنیا تھی، آپ قبر میں ہیں وہ جنت ہے، بہتر ہوا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا سے قبر کا زمانہ بہتر، قبر سے حشر کا زمانہ بہتر، حشر سے جنت کا زمانہ بہتر، جنت سے مقام محمود کا زمانہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، اس لیے کہ نبی کا قبر کا زمانہ دنیا کے زمانے سے بہتر ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ اور پھر جس کا مستقبل خراب ہو جائے، بچوں کا ڈرتے ہوں میں تو زندگی گزار چکا، بچے کو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی، یا میرا کل کیسے ہوگا، میری شادی کے بعد زندگی کیسی ہوگی، میرا جو ہے یہ کام کر کے کیسے حالات ہوں گے، پریشان نہ ہوں، یہ آیت پکڑ لیں وظیفے میں، آپ کا اللہ ہر زمانہ بہتر کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا زمانہ بھی بعد والا بہتر ہوتا ہے۔
آپ کے آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں، ان سے مرات لے لی جاتی ہیں، کوئی انہیں سلام بھی نہیں کرتا، لیکن ہمارے علماء جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے ہی لوگوں کے محبوب بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں زمانہ اور بہتر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو پتہ کیا چلا، جو روزانہ 100 بار پڑھے گا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کا زمانہ بہتر کر دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ تو روز پڑھیں اس کو، جتنے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے مجھ سے راضی رہیں، مجھ سے ناراض کوئی نہ ہو، اللہ بھی راضی ہو، بندے بھی راضی ہوں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نبی آدم سے پوچھیں، یا آدم آپ یہ 40 سال روتے رہے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نوح پیغمبر سے 950 سال تبلیغ کر کے مارے کھاتے رہے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھیں، آپ جو یہ خدمت 10 سال کر کے بکریاں چراتے رہے، پھر فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کرتے رہے، پھر لوگوں کی بری باتیں بھی سنتے رہے، پوچھا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف سے پوچھیں، کنویں میں آپ گئے، پھر جیل میں گئے، یہ ساری صعوبتیں، جدائی کی بھی برداشت کی، کہا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت یعقوب سے پوچھیں، 40 سال بیٹے سے دور رہے، بینائی چلی گئی، ایک جواب ہوگا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں، آپ کے قتل کے لیے سارے جڑ گئے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یحییٰ علیہ السلام سے پوچھے، گردن آپ کی کاٹ دی گئی ہے، آپ نے کوئی انتقام کی نہیں سوچی، اس لیے جان دے رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ زکریا پیغمبر آرے سے چیر دیے گئے، کٹتے ہوئے، آرے سے چرتے ہوئے، ایک زبان پہ جملہ تھا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یونس پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کس طرح تکالیف برداشت کرتے رہے اور ایک ہی جملہ کہا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سارے نبی، سارے صحابہ، ابو بکر سے لے کر سارے صحابہ، امام ابو حنیفہ سے لے کر سارے تابعین، اور اس کے بعد کے سارے اولیاء، علماء، یہاں تک کہ ہمارے دور کے علماء جتنے کے جتنے ہیں، چاہے قتل کر دیے گئے، چاہے شہید کر دیے گئے، چاہے وہ جیلوں میں ڈال دیے گئے، چاہے وہ تکلیف ان کو ہر طرح سے دی گئی، ایک ایک عالم نے تکلیف اٹھا کر کہا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو عرش سے کہتی ہے، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا تجھے دوں گا کہ اے میرے نبی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سارے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، اور اللہ کہتا ہے میرے نبی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ میرے پیغمبر تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کہا میں نہیں راضی ہوں گا اس وقت تک جب تک ہر مسلمان کو جنت میں داخل نہ کر دو۔ ہم سب کو جب تک جنت میں، اب آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ یا بندے مخلوق راضی ہو جائے، یا مال بہت ملے، مال ہی مال ہو میرے گھر میں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 313 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا آگے بھی چلائیں، جوش ہے آپ کا؟ اچھا چلیں جی، آگے سورہ ہے علم نشرح، یہ قرآن پاک کی بڑی بہترین شاندار سورت ہے۔ اگر کسی کو گردے کا درد ہو تو یہ 70 بار اسے 7 دن دم کر کے پلائیں۔ گردے میں کوئی پرابلم ہے، کڈنی میں سٹون آ جاتے ہیں، یا اس میں کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں جو ریت ہوتی ہے جیسے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں گے۔ اور اگر گردے میں درد رہتا ہے پھر بھی یہ دم کر کے پئیں۔ اور اگر جو ہے حافظہ کمزور رہتا ہے، یا زبان میں لکنت آتی ہے، توتلا بولتا ہے، یا بولا نہیں جاتا، تو یہ 70 بار دم کر کے 7 دن پیے، اور 7 دن تیل پہ دم کر کے مالش بھی اتنی ہی کرے۔ اللہ زبان کو بھی جاری کریں گے۔ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بیان ہی بھول جاتا ہے، بات کرنا ہی بھول جاتا ہے، نماز پڑھانے میں بھول جاتا ہے، ہر چیز میں تو روب آ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ صورت بہت تیر بہدف ہے، کیونکہ ہمارے جو اکثر بیان کرتے ہیں، جیسے مشہور ہے کہ ہمارے ایک ساتھی مغرب میں بہت سیاسی آدمی تھا، اس نے کہا جی مجھے اعلان سے کیا ہوتا ہے، آپ امیر صاحب بتائیں میں اعلان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مغرب کا اعلان کر دو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا۔ وہ اعلان کے لیے جب کھڑا ہوا، اس نے یہ پیچھے بندے دیکھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اس نے کہا دوستو اعلان ایک ضروری سنو، اتنا جملہ کہا تو اس کا پسینہ چھوٹ گیا، اور پھر اگلا جملہ کہا مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ مغرب کی نماز، ہمارے ساتھ ایک اسلام آباد کے بہت بڑے جیولر تھے، تاجر بہت بڑے سنارے ہیں،
یہ 1994-95 کی بات ہے، میرے ساتھ تبلیغ میں چلے گئے تو مجھے کہتے تھے آپ یہاں بیٹھا کریں میرے ساتھ، تو جب بیان کرنے میں کھڑا ہوں گا تو حضرت یہاں بیٹھنا کیونکہ مجھے بھولتا ہے چیزیں۔ میں نے کہا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کھڑے ہوئے، دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب آگے ان کی بات ہی کوئی نہیں چل رہی، یہی کہتے رہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب لوگ بھی پریشان، یا اللہ یہ کیا بولی جا رہا ہے، کتنا بڑا ہے آگے بھی تو بتاؤ نا۔ تو کہتا ہے اتنا بڑا ہے اللہ کہ آپ کو امیر صاحب بتائیں گے امیر صاحب بتائیں گے بس۔ اور ابھی اسلام آباد میں ایک بندہ ہے بڑا مشہور آدمی، جس نے سارے تاجروں کو لگایا تبلیغ میں، اور وہ بڑا مشہور آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی چیمبر آف کامرس میں اور سارے تاجروں میں اس کو قبول کیا ہے۔ اور اس بندے کو پہلا سروزہ 1995 میں نے لگوایا، اور میں نے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرائی، اور میں نے اس کو سروزے پہ لے گیا، چلے پہ ہی میں لے گیا، اور وہ پھر ہزاروں لوگوں کا ذریعہ بنا، ہمارا صدقہ جاریہ ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یوں اس کا تعلق ہے، اس طرح بالکل کلوز۔ بلکہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی مالش کر رہا تھا، میں کمرے میں چلا گیا، مولانا صاحب میرے ساتھ بے تکلف زیادہ ہیں، ہنستے ہیں میرے ساتھ، تو مولانا صاحب بھی میرے ساتھ پیر صاحب آ گئے، تو ابھی میں بھی ان کو کوئی بات سنانے ہی لگا تھا، تو وہ مالش کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت میں تو ان کا صدقہ جاریہ ہوں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، تبلیغ کا کام اتنا بہترین کام ہے کہ کتنے پودے لگ جاتے ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا اس نے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، دین کے ساتھ جوڑا، لیکن قیامت کے دن وہ میرے نامہ اعمال میں ہے یا نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ خالد بٹ صاحب لاہور میں، ڈاکٹر خالد بٹ صاحب ہے، ان کی مسجد میں ہماری جماعت چلی گئی، 96 کی بات ہے، 96 کی، تو 60 لوگ تھے ہم، تو وہاں پر ہم اس کو کہا جی بیان کرنا ہے آپ نے۔ اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، یہ بڑا لڑاکا شرارتی قسم کا تھا، بڑی مشکل سے جماعت میں بھی گیا، اور جماعت والے بھی تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگ سیدھے ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں ادھر۔ تو وہ وہاں پر مجھے کہتا ہے جی میرا بیان رکھ دیا ہے، اب مجھے ذرا آپ بتائیں میں کیا کیا بیان کروں۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ جرجیس تھا نا حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پہ جو آیا تھا رضی اللہ عنہ کے، سپہ سالار رومی، تو کہتے اس کا نام کیا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب بیان میں بتاتے ہیں۔ میں نے کہا جرجیس۔ کہنے کا اچھا مجھے یاد نہیں ہو رہا، یہاں میں لکھ لیتا ہوں۔ اسے پین سے نام لکھ لیے چند نا، غلطی سے اس کو وضو کہیں خراب ہو گیا، مغرب سے پہلے اسے تازہ وضو کیا تو وہ ہاتھ سے مٹ گیا سارا، اب اسے پتہ نہیں کہ یہ مٹ گیا ہے۔ وہ جب میں یہاں بیٹھا ہوا، مجھے سارے یہ جتنے اللہ کا فضل ہے اس زمانے سے بھی سارے کہتے تھے حضرت آپ یہاں بیٹھنا چونکہ ہمیں لقمہ دینا۔ میں اسی طرح تیز ہوا ہوں یہ تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ، ورنہ تو یہ پریکٹس کا ذریعہ ہے نا۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں وہاں پر بیٹھا تو وہ کیا ماشاءاللہ تقریر اس نے کی، اور ایسے واقعہ سنا رہا ہے جیسے شیخ الحدیث صاحب سنا رہے ہوتے ہیں۔ جرجیس نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی تھے، یہ تو ابھی اتنی تو باتیں کر لی۔ آگے ان کے مقابلے پہ ایک آیا، یوں کر کے یوں دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ مٹا ہوا ہے یوں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ کو کیوں دیکھ رہا ہے، وہ بھی یوں دیکھی جا رہا ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے ساتھ کام ہو گیا ہے۔ میں نے نیچے سے کہا جرجیس، کہتے ہاں جرجیس۔ وہ ایسے خوش ہوا جیسے اس کو عید کا چاند نظر آ گیا، جیسے کل آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب وہ ایسا خوش ہو گیا، تو بعد میں مجھے کہتے ہیں آپ نے تو میری عزت بچا لی۔ تو ہاتھوں پہ نہ لکھا کریں بلکہ یہ سورت پڑھا کریں۔ کون سی سورت؟ 3 بار پڑھ کے آپ بیان سن لیں، خالی کوئی چیز پڑھ لیں، انشاءاللہ بھولے گی نہیں آپ کو، پھر آپ کو ہاتھ پہ لکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ سورہ علم نشرح کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور انشاءاللہ اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب